29 तारीख को फिर कोर्ट मैरिज की है जाके शादी, ठीक है। फिर 3-4 दिन गुजरे हैं तो हम घर आ गए हैं। उनके घर वाले आए हैं, साथ उसका अंकल आया, उन्होंने बोला कि 8 दिन बाद हम ना भेज देंगे लड़की घर। तो मुझे जब पता चला कि ऐसा हुआ, मैं पहले मानता नहीं था। उसमें शामिल है उसकी अम्मी शामिल है, ठीक है, उसका भाई नीस शामिल है, उसका बहन भाई जफ़र शामिल है, ठीक है। तो मैं खुद मुंदई बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा। आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना है और ये वो महीना है जिसमें हम अल्लाह की रहमतों के लिए दुआएं करते हैं और कहा यह जाता है कि रहमतों के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। लेकिन क्या ये किसी अजाब से कम नहीं है या किसी अजाब को दावत देने से कम नहीं है कि किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाए, किसी औरत को जिंदा जला दिया जाए और फिर उसके लिए किसी की आवाज ना उठे, कोई उस पर बात ना करे, कोई उसकी मजम्मत ना करे। जब बात आ जाती है गैरत की तो गैरत महंगी हो जाती है, औरत की जान सस्ती हो जाती है। और जब बात आ जाती है कारोकारी की तो ऐसे में भी औरत ही खानदान की गैरत बचाती है और खुद मर के। मैं तो ये पूछती हूँ कि वो कारी मर्द कहाँ होता है, उस पर सवाल क्यों नहीं होता। जब पसंद की शादी करने पर सिर्फ औरत को क्यों जलाया जाता है, जिससे पसंद की शादी की जाती है, फिर उसको क्यों नहीं जलाया जाता। अगर ये गैरत के फैसले हैं और अगर ये इज्जत के फैसले हैं और ये खानदान की गैरत का सवाल है, खानदान की इज्जत का सवाल है, तो खानदान की इज्जत का सौदा सिर्फ एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, या जो उसकी कीमत है वो उसकी औरत को अपनी जान देकर उस कीमत को अदा क्यों करना पड़ता है। ऐसे में किस चीज की जरूरत है। एक तो बात ये होती है कि हमें एजुकेट करना है, एक तो बात ये होती है कि हमें लोगों को शऊर देना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें लोगों को सजा देनी है और उस सजा के लिए हमें कानून साजी करनी है। ये तमाम की तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बड़े बड़े ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पहली दफा कम से कम ये जो अभी जो रिसेंट लाहौर में जो वाकया हुआ जीनत बीबी को जलाने का, जिसमें वो माँ चीखती हुई सड़क पे बाहर आ गई। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि वो अपने दामाद को बचा रही थी, अपने बेटे को बचा रही थी कि जी मैंने अपनी बेटी को मार डाला क्योंकि वो मेरी खानदान की बदनामी का सबब बन रही थी। पहली दफा एटलीस्ट ये हुआ है कि सेनेट के इजलास में इस इशू पर बात हुई है। एतजाज साहब की रिकमेंडेशन, दीगर कुछ सेनेटर्स की रिकमेंडेशंस आई हैं कि जी इस पे कानून साजी करनी चाहिए। कानून साजी में ना तो कानून होने के बाद ना तो जमानत हो ऐसे शख्स की जिसपे इस किस्म के इल्जाम हो और ना ही किसी किस्म की मुफाहमत हो दोनों खानदानों के माबैन। क्या ये मुमकिन है? मुमकिनात में से है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो सीनियर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मारवी सरमद साहिबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मारवी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद है, JUIF से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फयाजुल हसन चौहान साहब मीडिया एडवाइजर है, PTI के, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और उसके साथ साथ लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर मसरूर शाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मारवी सरमद साहब, मुझे पता है कि जिस तरह से मैं कुछ बोल सकी हूँ, मैं अल्फाज से कुछ ना कुछ दुख बयान कर सकती हूँ, शायद आप भी उन अल्फाज से दुख बयान कर सकें, लेकिन क्या ये अल्फाज हमारे इस माशरे में काफी हैं? जिस माशरे में 19 साल की, 18 साल की, 20 साल की लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है और ज़्यादा अफसोसनाक बात इसलिए है कि हम कभी ये कहते नहीं थकते कि हम एक इस्लामी मुआशरा है और इस्लाम को ढाल भी बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी इस किस्म की बर्बरियत का बोझ हमारा मज़हब नहीं उठा सकता, वहाँ हम कह देते हैं कि हमारी रिवायत है, कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं कि हम जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खातून जो है, बच्ची जो हमारे घर की है, वो अपना फ़ैसला खुद ले। देखिए, मैं खुद भी एक बच्ची की माँ हूँ और मैं इस बात की अहमियत को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि बच्चियों और बच्चों दोनों की किस्मत का फैसला, उसकी भारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर आयद होती है और माँ बाप जो है उससे अगर ओहदा बरा ना हो सके तो ये उनकी नाकामी है, बच्चे या बच्ची का कसूर नहीं है। बात यह है कि हमने, जैसे आपने फरमाया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम जब सजा बच्ची को देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोताही उसकी माँ की है या उसके बाप की है। बिल्कुल, कोताही यही है कि बच्ची को और बच्चे को, क्योंकि लड़के और लड़कियां, शादी तो एक ऐसा अमल है कि जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं।
اگر لڑکے نے بھی شادی کر لی اپنی مرضی سے یا لڑکی نے شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہیں یہ کوتاہی ہوئی, ہم اس کی بات سن نہیں, تربیت میں کہیں کوتاہی ہم نے اس کی بات سنی نہیں, اس کی بات کو سمجھا نہیں, اس کے جذبات کو پہچانا نہیں, اور اس کے مطابق ہم نے اپنا فیصلہ غلط کیا. ہم نے غلط یوں کیا کہ جب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اپنے بالغ بچے کے لیے درست جو ہے وہ سمت میں جا رہے ہیں مگر اس کے جذبات کا خیال کیے بغیر زبردستی اس کے ساتھ کریں گے تو پھر یہی ہوگا, یا تو بچیاں اور بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں. آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا نا, خودکشی کر لی کیونکہ پسند کی جگہ پر اسکولز کے 9 میٹرک کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا کراچی میں وہ بچے نے اپنے آپ کو مار لیا اور اس کو لڑکی کو بھی مار دیا. تو اس کا مطلب یہ تو ایک واضح ناکامی تربیت کی ماں باپ کی ہے کہ جو عزت اور غیرت کے نام پہ اپنے ہی بچوں کا استحصال کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ جب ہم جہاں مذہب کا سہارا نہیں لے پاتے وہاں ہم غیرت یا معاشرے کا سہارا لیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بلوچستان میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا, کچھ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. وہاں کے جو سٹنگ منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری روایات ہیں, اس میں میڈیا کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حافظ حمداللہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر ہم ان قسم کے واقعات پہ آ جائیں, یہاں پر آپ کس کا قصور دیکھتے ہیں؟ اس لڑکی نے پسند کی شادی کی, اس کی پسند کی شادی پہ ہونے کے بعد, شادی کرنے کے بعد اس کے گھر گئے, ان کے والد ان کے چچا, ان کا کہ جی اب تو ہو گیا ہے لیکن ہم چلے گھر لے آتے ہیں, عزت سے آپ کو یہاں سے رخصتی کرا دیں گے. اس کو یہ جھانسا دیا, گھر لے. اب ایسے میں کس کا قصور ہے, اس کو جلانے والے کا یا اس لڑکی کا کہ اس نے شادی کیوں کی؟ اصل میں جو عمل ہے جس کو جلایا گیا لڑکی کو, اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس کے لیے مذمت کے الفاظ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس سے بہتر بات شاید آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے, جو میں آپ سے امید بھی کرتی ہوں. اس میں دوسری رائے ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اب سزائیں. وہ دوسری بات یہ کہ اس کی روک تھام کے لیے قانون کیا ہے, قانون سازی کیا ہے. تیسری بات یہ کہ اس قسم کی واقعات کیوں ہوتے ہیں, اسباب اور عوامل کیا ہے, کیوں ہوتے ہیں, اس کیوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کیوں کو بھی ڈھونڈوں گی, لیکن ذرا میں قانون سازی پہ آ جاؤں. بیرسٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, جو آگ لگانے کے ذرا سے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ قانون قتل کے ضمن میں آتا ہے, قتل کے ضمن میں تو آتا ہے, لیکن ان واقعات سے بچنے کے لیے کوئی الگ سے قانون سازی کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اگر تو کوئی کسی کو کوروسیو سبسٹنس جس طرح آگ ہے یا پیٹرول ہے اسے جلاتا ہے تو وہ 336B پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے, اور اگر اسے ڈیتھ نہیں ہوتی تو لائف امپریزنمنٹ. کاروکاری سے کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں جس نے کاروکاری کر کے مار دیا. مسئلہ اور ہے, مسئلہ قانون 302 تو موجود ہے نا, جو بھی کسی کی جان لے گا اس کو پھانسی کی سزا موجود ہے. پھانسی سے زیادہ اور سخت سزا آپ کیا اس کو تجویز کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب قبائلی اور جاہلانہ روایات کو اسلام کے میٹھے لبادے میں اوڑھ کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جیسے ادارے عوام میں بیچیں گے تو تب یہ تشدد ہوگا. آج پاکستان کی وہ بیٹیاں, مری کی وہ بیٹی, لاہور کی وہ بیٹی, ایبٹ آباد کی وہ بیٹی, ان کی جھلسی ہوئی لاشیں آج قوم سے سوال کر رہی ہیں کہ وہ عورتوں پہ ہلکا پھلکا تشدد کرنے والے, ان کو ترغیب دینے والے مولانا شیرانی آج کیا چرس پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ آج جمعے کی نماز ہوئی ہے, مجھے بتائیں دنیا میں ہر ملک پہ انہوں نے کنڈیم کیا ہوا ہے, امریکہ پہ, یورپ پہ, یہودیوں پہ, ہندوؤں پہ. آج کتنے مولانوں نے مسجد میں اس بات پہ آواز اٹھائی ہے جمعے کی؟ کوئی نہیں بولتا. فیاض الحسن شاہ جو ہم یہ ذمہ دار جو بار بار عوامی رویوں کو ٹھہرا رہے ہیں, عوامی رویوں, تو عوامی رویوں کو درست کرنے کی ذمہ داری کسی پر عائد ہوتی ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عوامی رویے ہیں پلس یہ کی جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی انہوں نے بات کی اس پہ بھی ذرا میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مالوی صاحبہ نے بات کی کہ مذہبی اور اسلامی معاشرہ ہے, میرے بھائی نے بھی اس کو کنڈیم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ نہ مذہبی ہے نہ اسلامی ہے, یہ جمہوری معاشرہ ہے. میں کم از کم ذاتی طور پہ یہ ویو رکھتا ہوں. لیکن بہرحال ہے تو صحیح نا, ہے تو صحیح اسلامی معاشرہ. اگر پیور مذہبی اور اسلامی معاشرہ ہو تو عوام سوچ بھی نہیں سکتی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنے کے اور اس قسم کے ایکٹس کرنے کے. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بات کہی, قانون بنانے سے نہیں. میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں لیکن وہ آدھا سناؤں گا, میں جانا پورا نہیں سناؤں گا, کہ قانون بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے لیکن قانون پہ عمل درآمد کرانا سب سے مشکل کام ہے. یہ شیکسپیئر کا قول ہے, ٹھیک ہے نا جی. قانون کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی 7 اسمبلیاں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں, ہر اسمبلی کے اندر جو ہے نا وومن پروٹیکشن اور حقوق نسواں کا بل پاس ہوا ہے, لیکن حالات کیا ہے کہ امپاورمنٹ نہیں ہے اس قانون کی. کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. عائشہ احد ملک ایک خاتون ہے, ساری دنیا جانتی ہے. آپ بتائیں 104 پرچے اس کے اوپر ہوئے ہیں. آج سے 4 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا, 45 منٹ وہ روتی رہی ہے مجھے فون پہ اپنے حالات بتاتے ہوئے. دہشت گردی کا اس کے اوپر پرچہ ہے,
اس کی ماں کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے نا، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، اور اس کے اوپر جس جج نے دہشت گردی کا پرچہ کروایا اس کے بھائی کو MLA بنوا دیا گیا. جب ہمارے لیڈر اور حکمران خود اس قسم کی حرکات کریں گے تو کس طرح نیچے عوام جو ہے نا وہ عورتوں کی عزت کریں گے. 3 عورتیں 4 عورتیں زندہ جلا دی گئی ہیں. مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بتائیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا، ایک اسٹیٹمنٹ. ابھی بیرسٹر صاحب نے جو بات کی کہ مولانا شرانی کے بارے میں چرس پیا ہوا ہے، تو یہ بیرسٹر کی زبان ہے، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اخلاق. اگر خواجہ آصف کو ایک لفظ پر ہم پوری میڈیا تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو کہ غلط کیا اس نے، کیا یہ لفظ جنہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ کارروائی سے حذف. تو اگر اس کو میں یہ کہوں کہ آپ شرابی ہے، پھر آپ کا خاندان شرابی ہے، پھر خاندان اس کا جواب کیا؟ خاندان کی بات تو یہی آپ کا اپنا ان عورتوں بیچاروں کی بات کریں جی جو جل گئی ہیں ان کی بات آپ کریں، نے غلط بات کی، ان عورتوں کی بات کریں. نہیں بالکل، جو ابھی دیکھیں سام سونگا ہوا ہے، چل اور لو سام سونگ گیا کدھر ہے؟ آپ کو آپ اسٹیٹمنٹ کے قانون کہاں سویا ہوا ہے؟ نہیں سام سونگ گیا ہے نا. قانون تو آپ کا سب کا ہے نا، قانون تو سب کا ہے. قانون سب دیکھیے نہ دیا. نہیں میری بات سنیے، اس قسم کی بات اگر وہ کرتے اس کا جواب تپڑ ہے. یہی ہے نا، اس کا جواب تپڑ ہے. کسی کو گالی دینا، یہی وائلنس بس یہی ہے. جب آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے تو تھپڑ لاتے ہیں. آپ مولانا کو چرسی کہتے ہیں، یہ آپ کے آرگومنٹ ہے. کدھر ہے وہ واقعی نا، کدھر ہے؟ بولے نا پھر وہ. ویسے آپ مان لیں کہ آپ کو یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، نادیہ وہ یہ الفاظ اپنے واپس لیتے ہیں. اپنے قانون کو گالی دیا جو انہوں نے لندن میں پڑھا ہے، اس قانون کو گالی دے. ہم واپس آ جاتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، پھر سے قانون نہیں آتا ہے جو آپ ادھر گالی دیتے ہیں. یہی بات ہے، اصل ایشو پہ نہیں آئے. اصل ایشو کی بات میں نہیں، آپ نے واپس آ غلط بات جاتی کی. ہوں، میں واپس آ جاتی یہ ہوں. ماروی سرمت بیٹی ہے. اگر میں ماروی سرمت کے بارے میں غلط بات کروں، یہ چوہان کے بارے میں غلط بات کروں، آپ کے بارے میں غلط بات کروں، ایک آدمی ادھر موجود نہیں ہے، وہ عالم دین ہے، سفید ریش ہے، 80 سال جرم کیا ہے، قانون نے جرم کیا ہے، کسی اور نے. آپ گالی دے رہے ہیں مولانا شرانی. نہیں لیکن بات یہ جب وہ ہلکی میں واپس آنے چاہ رہی ہوں. جو آدمی عوام کو تشدد پہ اکسائے گا تو اور اس کو میں کیا کہوں؟ مالوی صاحب مجھے بتائیں. نتیجہ ہے نا، ایک سیکنڈ، انہوں نے ہلکا پھلکا تشدد کا 4 عورتیں مر گئی ہیں، ان کو اور عورتوں کی جھلسی لاشیں نظر نہیں آتی ان کو. منصور صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، قانون ادھر ہے نا، وومن پروٹیکشن جو نا قانون بنایا نا، ابھی پاس کیا ہے نا. سن، آپ کو اس سے پہلے حقوق نسواں کا پاس ہوا، اس سے پیچھے مشرف صاحب کے دور میں پاس ہوا. تو بھائی جی حکومت کہاں پہ ہے؟ قانون پر امپلیمنٹیشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن گالی پڑتی ہے مولوی کو. اتنا آسان ہے مولوی کو گالی دینا؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی کھڑے ہو کہ 5 پیسے کا آدمی مولوی کو گالی دیتا ہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے، ہماری کوئی ایسی انٹینشن ہو بھی نہیں سکتی. اور انہوں نے اگر وہ الفاظ یوز کیے تو واپس بھی لے لیے، ہم نے ختم کر دیا. مالک صاحب ایک بات صحیح سمجھنا چاہیے. ایک سیکنڈ، جب بات یہ آ جاتی ہے کہ جی مرد بھی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے، یہ اسلام کے منافق قانون ہے. لیکن جب عورتیں جلا دی جاتی ہیں تو ایسے میں نے نہیں سنا ایک بھی سیشن، ایک بھی ان کی کوئی سٹنگ ہوئی ہو، وہ سر جوڑ کے دوبارہ بیٹھ گئے ہو کہ یہاں عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. مختصر صاحب بریک لینے دیں، میرا یہ خیال ہے مالوی صاحب ایک بریک لینے دیں تاکہ میں آپ سے کے پاس آؤں تو پورا جواب سنوں. مختصر صاحب بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مالوی صاحب سے یہیں سے شروع کریں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. پلیز چھوڑ دیں، بریک میں چھوڑ دیں. مالوی صاحبہ، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو عورت کے خلاف قانون تو بنا رہے تھے اور عورت کے تحفظ کے قانون پر بھی شکوے شکایتیں اور اعتراضات اٹھا رہے تھے؟ آج 4 عورتوں کے زندہ جل جانے کے باوجود خاموشی کیوں ہے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جب مسرور صاحب یہ فرما رہے تھے تو ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو ہم نے 2-3 ہفتے شور مچایا ہے یہاں پر، اور وہ آپ کو بات کرنے نہیں دوں گا میں. آپ ان کے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں تو بات نہیں. اچھا اگر میں سپورٹ بھی کروں تو آپ مجھ سے اونچی آواز سے بات کروں گا، بالکل کروں گا. آپ میری ماں نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ دادا ہیں یہاں کے؟ کروں گا. آپ یہاں کے آپ دادا ہیں یہاں کے؟ کس آسمان سے آئی ہے؟ جاؤ. ایسا نہ کریں حافظ صاحب، ایسا نہ کریں. میں نہیں کرتی ہوں جی، کسی کی ماں تو نہیں ہے کسی کی بےعزتی کرنا. وہ بھی بےعزتی اور آپ بھی کرتی ہیں. آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہیں. بالکل کروں گا. آپ کے نام کے ساتھ حافظ لگتا ہے، آپ اس کی لاج رکھ لیں. کی شو آپ کو بھی نہیں کرنے دوں گا. آپ مولوی کے خلاف لوگ بولتے ہیں، ایسی بات کرے گا عورتوں کے اوپر تنقید کرے تو میں کروں گی. آپ تنقید کر سکتے ہیں. انہوں نے واپس لے لیے، انہوں نے وہ الفاظ
एक सेकंड तनकीद करे, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये अल्फाज इस आदमी ने मेरी बात क्यों काटी? इस आदमी ने मेरी बात क्यों काटोगे? क्यों काटोगे? हाफिज साहब आपने सपोर्ट किया, क्या करोगे? जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। तो अपनी बारे में जवाब देना ना, दूसरों की बारे में आप जाओ। एक सेकंड कमाल है। एक सेकंड आप अजीब हाफिज साहब, मैं हूँ अजीब खातून, आपको क्या है? मैं भी हूँ। हाँ तो फिर अपना काम करो ना। हाफिज साहब अच्छा बात करने दें। चुप। हाफिज साहब खुदा के लिए आपको नहीं सूट करती ये बात, आप पे नहीं सूट कर रही। नहीं हो सकता। अच्छा एक सेकंड दाढ़ी पहनी हुई है तो नहीं, गलत बात नहीं कर रही है। कौन सी गलत बात की मैंने? अच्छा एक सेकंड मैंने कोई गलत बात नहीं की। चले आप बात करो, आप चलो। इंसान हाफिज साहब खुदा के लिए चले आप खातून शवर बनने की कोशिश करती हो। मैं खातून ही बनने की कोशिश करती हूँ। नहीं, आप शवर बनने की कोशिश करती हो। जिस दिन शवर बन गई तो ताड़े तोड़ दूंगी तुम लोगों की। अच्छा एक सेकंड मालवी साहबा, मैं वापस आ जाती हूँ। अच्छा मैं वापस आ जाती हूँ। इनको इनका चुप कराए बम। अच्छा हाफिज साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या तो इनकी सीट चेंज करा दें। हाफिज साहब आप इधर आ जाए। मैं बम्बू हूँ, ये सुरंग है। अच्छा हाफिज साहब आप मैं चुड़ैल हूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप लोग? ना करें, मैं मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी। मैं रिकॉर्डिंग बात करने दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। शो में इसके साथ गलत बात जब नहीं इस आदमी ने मेरी बात क्यों काटी? मैंने तो कोई बातें नहीं की। मेरी तो बात क्या बात गलत की? इसको आपने इसको सपोर्ट तो बात तो सुन लो, किस बात के लिए सपोर्ट किया? अच्छा लेकिन वो मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। अबे जाओ, चलो गलत बात न देखिए सारा प्रोग्राम इसका निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम देते, थोड़ा सा टाइम देते। भूल की बात। अच्छा वो मशरूर साहब को मैं सपोर्ट करती हूँ, अब कह रही हूँ करती हूँ सपोर्ट, करेंगे जो कुछ करना। मैं भी बात करता हूँ। अच्छा चले आप बात करें, आप बात करें। मशरूर साहब को मैं सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब ये कुछ पी के सोए हुए हैं और इन्होंने 3 हफ्ते हाफिज साहब बड़ा कुछ करके जवाब देंगे ना, करवा ले। ना करें प्लीज, ना करें हाफिज साहब, ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मशरूर साहब को एक बार फिर से आगे बढ़ जाए, प्लीज आगे बार सपोर्ट करती मालवी साहब। हाफिज साहब खुदा के लिए मालवी साहब अच्छा प्लीज रुक जाए। जी नाज़रीन, मैं इस माजरत के साथ आपको वेलकम बैक कहूंगी कि हालात ऐसे हो गए थे और इतनी बदमज़गी हो गई थी प्रोग्राम में कि हम उस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं रख सके और ना सिर्फ उसको हम कंटिन्यू रख सके, ना ही मैं आपसे एक फॉर्मल तरीके से एक ब्रेक ले सकी। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है और जो रेस्ट ऑफ द पैनल स्टिल विद अस। वहीं से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। मालवी साहबा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आपके साथ इतनी बदतमीजी हो गई और इतनी इस हद तक बदमज़गी हुई कि वो जिसको कहना चाहिए कि पर्सनल अटैक्स होना शुरू हो गए। मैं आपसे ऑन एयर माजरत करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आपके साथ ये हुआ। आपका इसमें कोई वो नहीं है। नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा फर्ज है कि मैं आपसे माजरत करूं क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा प्रोग्राम था तो मेरी ये जिम्मेदारी थी और हर गेस्ट की, औरत हो आदमी हो जो भी हो, उसकी रिस्पेक्ट कराना और करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे गलती हो, आई ओन दिस। आगे बढ़ते हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसमें ये मामला क्यों नहीं सामने लेकर आया जाता है कि जी औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, क्यों नहीं दोबारा से ये लोग सर जोड़कर बैठते और इस पर कोई कानून साजी के लिए हुकूमत की मदद करते, क्योंकि इनका काम रिकमेंडेशन देना है, कानून बनाना नहीं है। जी, मैं असल में उस वक्त जो कहना चाह रही थी ये था कि मैं मसरूर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जब 3-4 हफ्ते तक हम ये मौजूद बहस था कि जी औरत को लाइटली भी किया जा सकता है, हल्का पीटा जा सकता है, तो उस वक्त तो हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो हर प्रोग्राम में भी आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़ा एक हंगामा हुआ। लेकिन और उससे ये भी जहन में रखें कि उससे भी ये एक उकसाने वाली बात होती है। अगर उकसाना नहीं तो एक इनकरेज करने, हौसला अफजाई करने वाली बात होती है कि चलो ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसको हल्का फुल्का तो पीटा जा सकता है, तो वहाँ से फिर बात बढ़ते बढ़ते जलाने तक पहुँच जाती है। तो
ہمیں میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں یا اسکالرز ہیں ان کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے جب وہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا میں اس میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا جو مسودہ تھا جس کے اوپر وہ ساری بات چیت ہو رہی تھی، اس میں ایک اور بہت اچھی چیز تھی جو شاید اس صورتحال سے مطابقت رکھتی ہے. وہ یہ تھی کہ ان کے کلاس کے مطابق شادی جب کرے گی کوئی لڑکی، ایک تو وہ اپنی پسند سے لڑکا اور لڑکی شادی کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان کی شادی میں ولی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سفارش ہے. تو اگر اس سفارش کو مان لیا جائے تو پھر تو اس بچی نے تو کوئی خاص بری بات نہیں کی تھی. ماں باپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے وہ واپس بھی چلی گئی، اس کے بعد اس کو جلایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا عمل تھا اس میں اسلام کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ مذہب کو میں کہہ رہی اس پہ تو ہمیں مذہب پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو سماجی رویے ہیں، یہ تو سماجی رویے، اس میں مذہب نہیں آتا. کو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو ہمیں اس کو کسی اگر مگر کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اگر مگر کے بغیر اس کی مذمت کریں اور اس کے بعد آگے چلیں. جب مذمت کریں گے تو آگے چلیں گے. اور قانون کے حوالے سے میں ایک بات امپورٹنٹ کرنا چاہ رہی تھی نادیہ، وہ یہ تھی کہ قانون موجود ہے جیسے کہ مسرور صاحب نے فرمایا، 302 بھی ہے، 336 بھی ہے ہمارے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ جب آنر کرائمز ہوتے ہیں نا تو یہاں پر جو کمپاؤنڈیبلٹی ہے اس کو انووک کیا جاتا ہے کہ ساس اور دیت کو انووک کر کے بیٹے نے اگر قتل کیا ہے تو باپ پیسے دے کے ٹھیک ہے میں اس پر بھی بات کروں گی بیرسٹر صاحب سے. یہ جو کیونکہ ابھی جو میں نے بات کری تھی نا کہ جو اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ جی ریکنسیلیشن کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کنسیلیشن کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے بٹوین ٹو فیملیز، تو یہ کیا ہمارے مذہب سے کہ متضاد تو نہیں کر جائے گا؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں دیت کا ہے. لیکن اس سے پہلے سماجی رویوں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کتنی ضرورت ہے ایسے موقعوں پر. اور چلیں ہم وہی والی بات کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ابھی تک سوئی ہوئی ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو پکڑ لیا ہے وہ جیل میں. یہاں پر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سماجی رویوں کی وہ کس طرح سے درست ہوں گے، یہ ہم اس انتہا پسندی سے کیسے نکلیں گے کہ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو ہم جلا رہے ہیں. دیکھو میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور ماروی نے خود اس بات کو نگیٹ کر دیا آئیڈیالوجی کونسل کی اس ریکمنڈیشن کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہ جو بالغ لڑکے اور لڑکی ہیں ان کو حق حاصل ہے اور یہ شرعی طور پہ حق حاصل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی اس قسم کی جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہے ہم اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ہے وہ جنت خانوں سے نکلتے ہوئے گیلریوں سے نکالتے ہوئے مذہب کے یا علماء کے یا مولویوں کے ماتھے کا جھومر بنانے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں فیاض الحسن چوہان صاحب سنیں میری بات. جب عورت کے تحفظ کا بل لے کر آیا جاتا ہے تو یہی کاؤنسل کھڑی ہو جاتی ہے نا کہ یہ غیر شرعی ہے. پھر جب آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں دیکھو بات یہ ہے اصل آپ کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اس کی تو جنا ریکمنڈیشن کی صرف جنا ان کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کے ہسٹری یا 1976 کے اندر یہ بنا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک ایک بھی ان کی ریکمنڈیشن منظور نہیں کی گئی. اصل چیز تو پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حکمرانوں کا یہ حالت ہے کہ عائشہ احد ملک جو ہے نا گلیوں میں کھجل ہوتی پھر رہی ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو پھر کس طریقے سے نیچے میں اور آپ اور عام لے مین جو ہے نا وہ خواتین کی عزت کریں گے؟ میں جو آپ کے سامنے 3 سالوں میں زیادتی کے کیس ان میں سے صرف 6% کو سزا ہوئی ہے. کے پی کے اندر صرف ایک واقعہ مانسرا میں ہوا تھا، چوتھے دن وہ پکڑے گئے کلپریٹ اور 3 مہینے بعد ان کو سزا ہوگی اور آج وہ جیلوں میں ہیں. سر کہنے کا مقصد یہ ہے 3 مہینے بعد سزا ہوگی. 3 مہینے کس نے دیکھا ہے کہ کیا ہے؟ اس میں بھی ابھی کہانیاں بدل رہی ہیں. کبھی وہ ماں الزام لے رہی ہے، کبھی وہ باپ دوسروں کے الزام میں آ رہا ہے، پورا جرگہ بیٹھا ہے. میں یہاں پر دیکھیں بات کر رہی ہوں سماجی رویوں کی بھی، ان کو تبدیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جن لوگوں نے لیڈرشپ نے ادا کرنے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب سے بات کروں، وہ جو بات ہو جاتی ہے کہ جی آپس میں مفاہمت ہو جاتی ہے دو فیملیز کے درمیان کہ ایسا کوئی قانون ہمارے یہاں بن سکتا ہے، اور پھر وہی والی بات ہے کہ یہ کہیں سے متضاد تو نہیں ہے. جو ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق سال 2015 میں ملک بھر میں 1096 خواتین کو غیرت کے نام پر جان سے مار دیا گیا، 144 تیزاب یا آگ سے جلا دیا گیا، جبکہ 939 خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اگر صرف ہم سال 2014 کو لے لیں، نہیں جاتے ہم اور پیچھے، تو غیرت کے نام پہ قتل ہونے والی خواتین کی تعداد 1005 تھی. 153 کو تیزاب یا آگ سے جلا کر مار دیا، اور جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کی تعداد 828 تھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، ہم کہہ رہے ہیں نا 3 مہینے میں سزا مل جائے گی، 4 مہینے میں سزا مل جائے گی، بل پاس ہو گئے، قانون کا عمل درآمد. سال 2014 کے جو یہ کیسز ہیں، یہ دوسرا سال شروع ہو گیا، سزائیں کتنی ملتی ہیں بیرسٹر صاحب ان لوگوں کو؟ کتنے لوگ قتل کے جرم میں اندر جاتے ہیں اور پھر 302 ان کے اوپر لگتی ہے؟ ایک تو یہ ہے
کہ پروسیکیوشن ہونا ایسے کیسز میں ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ گھر کے لوگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک جرم ایک انسان کے خلاف ہوتا ہے, مثلا میرے خلاف کوئی جرم ہو گیا, کسی نے ہرٹ کر دیا, وہ جرم صرف میرے خلاف نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بھی ہے. اب چاہیے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ آ کے دفاع کرے میرا. اگر میں وکیل نہیں بھی کر سکتا ہوں وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مدعی ہے جس کے خلاف کوئی جرم ہو چکا ہے اس کو تو اسٹیٹ بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے. آپ کو تو پولیس کو ریڈ کرنے کے لیے بھی جائیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ بھائی یہاں میرا ملزم بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے پیسے دو. تو ایسی سچویشن میں پروسیکیوشن ہونا بہت مشکل ہے. پروسیکیوشن ہمارے سکسیسفل پروسیکیوشن ہمارے ملک میں دنیا میں لوئسٹ ریٹ ہے تقریباً. اسٹیٹ اگر وارث کا رول ادا کرے اور معاف نہ کرے تو میرے خیال میں وہ اسلامی نہیں, اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن میرے خیال میں وہ اسلامک پرنسپل بھی فالو ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا. لیکن دوسری بات ہے کہ قانون کو بھی ایک بیلنس رکھنا ہے. قانون صرف ایک قتل ہو جائے ٹی وی رپورٹ پر تو کسی کو پھانسی پہ نہیں لٹکا سکتا. اگین سوشل رویوں کو قانون تو مور اور لیس اسی طرح ہی ہوگا, لیکن لوگ اگر آ کے اپنے کانشس کے حساب سے اپنے اللہ کو جواب دے ہوتے ہیں, صحیح طریقے سے گواہی نہ دیں, تو دنیا کا کوئی قانون بھی آپ نے وہ جواب دے ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کو جواب دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ جلا سکتا ہے. جو باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ حکمرانوں کے علاوہ جوڈیشری کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کسی ایک واقعے میں جس میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, کسی کو تیزاب کے ذریعے سے مارا گیا ہو, کسی کو زندہ جلایا گیا ہو, اس کو پھانسی کی سزا دیں اور سرے عام دیں. سرے عام, میں آپ کو آنر یہ بات کر رہا ہوں. اگر ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ یہ روٹین بن جائے وہاں پہ جوڈیشری بھی اپنا فرض ادا کرے, اس کو بھیانک موت اس کی لکھی جائے, پھر میں دیکھوں گا کہ اس معاشرے کے اندر کون بچی کو زندہ جلائے گا, کون بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کرے گا اور کون اس کو غیرت کے نام پہ قتل کرے گا. یہ جوڈیشری کا بھی فرض بنتا ہے. کی طرف لے جانا چاہتی ہوں. آپ نے ایک بات کی, ایک تو جوڈیشری ایسے پریزیڈنٹ سیٹ کرے, ہمارے سامنے جو پریزیڈنٹ سیٹ ہے وہ مختار مائی کے جیسے کیسز ہے جو یار پتہ نہیں کتنے 15 سال بعد 10 سال بعد اسی کو کہہ دیا گیا کہ جی تم ہی غلط تھی. تو ہمارے سامنے تو یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہے. ہمارے سامنے بڑی اچھی بات کی ہے فیاض الحسن چوہان نے, ترامیم میں بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب. میں ریکمنڈیشن ماروی سرمت کی بھی یہاں پڑھ لوں گی. جی میں ترمیم کے حوالے سے یہی کہہ ترمیم سماجی رویوں میں تبدیلی کے لیے, کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وہ ماں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے, اس پہ فیملی پریشرز کیا ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا غیرت کا قتل, اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نسل در نسل چلتی ہیں. تمہاری یہ ماں نے یہ کیا تھا, تمہاری بیٹی نے یہ کیا تھا, وہ اس پریشرز میں آ کے نہ ان کو سزائے دلواتے ہیں اولادوں کو اور پھر ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. تو یہ جی میرا یہ خیال ہے کہ سماجی رویے ایک میجک وینڈ سے ٹھیک نہیں ہوتے, بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, لیکن یہ اسی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں جب اس سفر کی طرف ہم قدم اٹھا لیں. انفارچونیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم نے قدم نہیں اٹھایا. ہمیں ہر طریقے سے, چاہے وہ نصابی کتب ہوں یا وہ میڈیا کے میسیجز ہوں یا وہ ہماری عام بول چال ہو, جو بھی ہو, تمام میسیجز سے ہمیں اس بات کو ایک نلیفائی کرنا ہوگا ہمارے بچوں کے اور ہمارے بالغوں کے مائنڈ سے کہ عورت کوئی ہماری پراپرٹی ہے, بیٹی بہن ہماری پراپرٹی ہے, جو ہمارے چوائسز کے مطابق اگر زندگی گزارے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر اس نے اپنی چوائس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا تو وہاں وہ سب چیزیں ابھی آپ کے سامنے حمداللہ صاحب نے بولی ہیں کہ جس سے یہ کہ چونکہ میں ان کی کہیں فٹ نہیں آ رہی, اس لیے میں انتہائی آپ کے سامنے جو بھی زبان انہوں نے استعمال کی کہ میں اس طرح کی عورت ہوں جس کی نہ تو کوئی عزت ہے نہ کرنی چاہیے. خاندان کی عزت اور غیرت کی قیمت عورت کو کیوں دینی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جسموں کے اوپر, ہمارے جسموں کے اوپر, عورت کے جسم کے اوپر غیرت کو کھڑا کر دیا ہے. غیرت کا ہمارے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے جسم کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے کریئر کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے. اس کی ہمیں ہمارے مذہب نے دی ہے آزادی, تو آپ کو کیا تکلیف؟ فیصلوں میں آزادی. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر ہی عورتوں کے حوالے سے, میں نے ایک پچھلے پروگرام میں جو ہے نا آسما شیرازی کا پروگرام تھا آج سے 15-20 دن پہلے, اس میں بھی کچھ فیکٹس فگر رکھے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ عورت پہ تشدد جو ہے وہ یورپ اور خصوصاً امریکہ میں ہوتا ہے. ہر 2 گھنٹے بعد ایک عورت قتل ہوتی ہے ظلم و تشدد کے نام پہ. میں ایک بات کر رہا ہوں, مذہب کو تو لا ہی نہیں رہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں بھی کرسچینٹی کی یا ہندو مت کی مذہب کی نہیں بات کر رہا, میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ پوری دنیا کے اندر نیگیٹیولی فینامینا ہے جس کو سب سے زیادہ رد ہمارا اسلام مذہب کرتا ہے. دین اسلام جتنی عورت کو
فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے, عزت دیتا ہے, وقار دیتا ہے, احترام دیتا ہے, ڈگنیٹی دیتا ہے, کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا. لیکن بدقسمتی سے ہم یورپ اور امریکہ کی جمہوریت لے کے چل رہے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. جس پہ ان کو غصہ بھی آیا کہ جی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک اسلامی جمہوریت, کوئی اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے, تو ہم نے وہ اس کا مذہب سے دیکھیں میں تعلق اس لیے نہیں ہے کہ جلائی جانے کا. دیکھیں ریپ کی بڑا اچھا آسان طریقہ ہوتا ہے, اگر ادھر بھی ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے, پھر پروسیکیوشنز بھی دیکھیں کتنی ہوتی ہیں, پھر لوگ جیل بھی جاتے ہیں, چاہے وزیر اعظم کا بیٹا کرے وہ بھی جیل جاتا ہے, ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا جائے وہ بھی جیل جاتا ہے. پوری کہانی دیکھیں. دوسری بات نادیہ, جب امریکن صدر امپیچمنٹ کے قریب پہنچ سکتا ہے مونیکا لیونسکی کے کیس میں, تو پھر وہ بھی اگزامپل دیں آپ. جرم, کوئی معاشرہ جرم سے پاک نہیں ہے, لیکن پھر سوسائٹی ریئیکٹ کیسے کرتی ہے وہ. دوسری بات میری بات کی ہے نا, قانون کی عملداری نہیں ہے, قانون کی عملداری لے کے آؤ. شک کی بات نہیں, تو پھر وہ مثالیں بھی ساتھ ساتھ وہ ساتھ دیں. جب آپ یہ کرائم کنڈون نہیں کر سکتے وہاں ہو جائے تو ہم کریں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پھر کس طریقے سے ہوتا ہے زندہ جلا دینا. مجھے تو افریقہ کے ممالک میں بھی ایسے مثالیں نہیں مل رہی جہاں زندہ انسان کو آپ جلا دیتے ہیں. بالکل صحیح. بہرحال آپ کی ریکمنڈیشن تھی, تھینک یو ویری مچ. کوشش یہی تھی کہ پروگرام کو کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچایا جائے, کچھ چیزیں نکالی جائیں, اصلاح برائے بجائے اس کی تنقید برائے تنقید. مالوی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بیرسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, حافظ حمداللہ صاحب پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ تھے, شکریہ ان کی تشریف آوری کا. لیکن بہرحال بعد میں بڑی بدمزگی ہوئی, اور اپنے ناظرین سے بھی مجھے نہیں پتا وہ پروگرام کس طرح سے کس حد تک ایڈٹ ہوگا, کس طرح سے آپ تک پہنچے گا. لیکن بہرحال جو آخری ریکمنڈیشن ہے ایک تو یہ کہ بیرسٹر صاحب کی کہ قانون میں یہ ترمیم ہوگی اور اسٹیٹ اس کی گارڈین بنے گی, کیونکہ اگر وارث بن کے اسٹیٹ اس کا مقدمہ لڑے گی, کیونکہ نہ تو یہ بھائی کے بس میں ہوگا, نہ بہن کے بس میں ہوگا, نہ ماں کے بس میں ہوگا کہ اپنے دیگر فیملی جو ان کا ممبر ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دے. فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی عدالتی ہمیں جو فیصلے ہیں ایسے پریزیڈنٹ سیٹ کرنے ہوں گے, ایسی سزائیں ملیں گی تاکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں, اور اس ڈر سے کم از کم نہ کریں. اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم قانون سے یہ سوچ کے ڈریں کہ وہاں کی سزاؤں کا نہیں سوچتے, یہاں کی سزاؤں کا وہ خیر کیا سوچ سکیں گے. مالوی سلمہ صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بات یہاں پر یہ ہے کہ فیصلوں میں آزادی دیں. جب معاشرے میں فیصلوں میں آزادی ہوگی تو ایسے چپ چپ کے کام کرنے کی ضرورتیں نہیں ہوں گی. اس سے پہلے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی کہ جب ہم ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو سزا دے رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کیا تربیت میں یا کسی کی کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.